अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नहुं जमात की उर्दू की किताब के हिस्से नज़्म से पहली नज़्म जो कि हम्द है, इस हम्द के शायर हैं जगन्नाथ आज़ाद। हम्द का आज हम मुताला करेंगे। जगन्नाथ आज़ाद जो है माहिर इक़बालियात है। इन्होंने अल्लामा इक़बाल पर तहक़ीक़ की है। देखिए, सबसे पहले हम इसका पस मंज़र जानेंगे पहली बात के ज़रिए से, फिर जो है हम पूरा ख़ुलासा देखेंगे इस हम्द का। शायर ने इसके अंदर किन बातों का ज़िक्र किया है, खुदा की किबरियाई व बड़ाई को किस तरह से ज़िक्र किया है, इसका हम पूरा ख़ुलासा जो है जान लेंगे। फिर इसके बाद जो है हम इस नज़्म, इस हम्द में आए हुए नए अल्फाज के मानी देखेंगे, उसको समझेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम्द के एक एक शेर को हम लोग जो है इसकी तशरीह करेंगे, समझेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप लोग जो है गौर से स्क्रीन पर मुलाहिज़ा करें। शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, पहली बात ये कि हम अपने सरों पर ऊंचा आसमान और इसमें चमकते हुए सूरज, चाँद, सितारे देखते हैं। इन्हें किसने बनाया है? एक सवाल पैदा होता है। हम आए दिन मुशाहिदा करते हैं, दिन रात बदलते हैं, गर्मी, सर्दी और बारिश के मौसम आते जाते हैं। ज़मीन के इन मौसमों को कौन बदलता है? फूलों की महक, फूलों की मिठास का हम फलों की मिठास का मज़ा लेते हैं। फूलों में महक और फलों में शीरनी कौन भरता है? फूलों पर मंडलाती तितलियां हमें भली मालूम होती हैं, इनके परों में रंग कौन भरता है? ज़मीन पर बड़े बड़े पहाड़ किसने बनाए हैं? दरियाओं में आबे रवां, आसमान से बरसती बारिश और समंदरों में हज़ारों मील फैला हुआ पानी किसने बनाया है? कितने सारे सवालात हमारे जहन में आते हैं। आखिर वो कौन है? ये सारे काम इंसान के बस के नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इनको पैदा किया है, इसलिए हम इसकी तारीफ़ करते हैं। अल्लाह ताला की यही तारीफ़ हम्द कहलाती है। हम्द की तारीफ़ क्या होगी? ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। ये 1 मार्क्स के लिए आता है हम्द की तारीफ़, या लिखी हुई होती है और लिखना होता है कि हम्द की तारीफ़ है। इन चीज़ों को देखकर अल्लाह की ज़ात पर यकीन पुख्ता हो जाता है। कायनात में फैली हुई बेशुमार अशिया को देखकर आदमी हैरान होता है और इसी हैरानी में बेसाख्ता इसकी ज़बान अल्लाह की तारीफ़ करने लगती है। ज़ेल की हम्द, ज़ेल यानी नीचे, ज़ेल की हम्द में शायर हैरानी के साथ एक सवालिया अंदाज में कुदरत की निशानियों में खुदा के जलवों को देख रहा है। देखिए, बहुत बेहतरीन हम्द है सवालिया अंदाज में। चलिए अब हम जो इसका ख़ुलासा देखते हैं, ताकि पूरी नज़्म जो शायर ने अशार के ज़रिए से एक पैगाम जो दिया है, हम तक जो पहुंचाया है, उसको हम जान लेते हैं। इस नज़्म में शायर ने खुदा की तारीफ़ करते हुए कायनात में बिखरी हुई इसकी निशानियों पर हैरत का इज़हार किया है। खुदा की कुदरत सिर्फ रंगों और निकातों के मौसम बहारी में नुमाया नहीं है, बल्कि ख़िज़ा में भी खुदा की कारीगरी जलवागर है। शायर कहता है कि खुदा का हुस्न इसके आसपास के माहौल में भी है और सितारों से आगे भी है। शायर को हर जगह खुदा की कुदरत और हुस्न का जलवा नज़र आता है। शायर कहता है कि ऐ खुदा, मैं तुझे कहाँ कहाँ देखूं? दरियाओं की मौजें, बाहर के मौसम की फरहत बख्श हवाएं, सुबह की रोशनी, रात का अंधेरा, शाम में नज़र आने वाली शफ़क़ के दिलकश नज़ारे, गोया तेरा हुस्न हर रंग में बिखरा हुआ है। शायर ने खुदा को अपने यकीन के मुताबिक देखा है और वो चाहता है कि अब इसे गुमा तक देखे, यानी इसकी कुदरत और हिकमत तो इंसान के गुमान से बाहर है। गोया शायर खुदा को इसकी आज़मत के साथ देखना चाहता है। शायर ने खुदा को अपने दिल में देखा है, लेकिन अब वो उसे वहाँ तक देखना चाहता है जहाँ तक खुदा का हुक्म चलता है, और खुदा का हुक्म कायनात के हर ज़र्रे पर चलता है। शायर खुदा की अज़मत की इस
تصور پر قربان ہو جانا چاہتا ہے جس کے سبب اس سے کائنات کے ہر ذرے میں خدا کی کاریگری اور حسن دکھائی دیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ابھی آپ نے ملاحظہ کیا نظم کا، حمد کا پورا خلاصہ۔ اب ہم اس نظم میں آئے ہوئے الفاظ کے معانی دیکھتے ہیں، نئے الفاظ کے معانی، تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے تمام الفاظ اچھی طرح سے بیٹھ جائیں، اس کے معانی اور مفہوم۔ چلیے پہلا لفظ ہے نظم سے پہلے اس کے شاعر کے تعارف میں اقبالیات۔ علامہ اقبال کے کلام کی افہام و تفہیم، یعنی جگناتھ آزاد نے جو ہے علامہ اقبال کے متعلق تحقیق و تبصرہ کیا ہے، افہام و تفہیم کی، ان کے کلام کی سمجھایا ہے۔ ایک لفظ آیا اس نظم حمد میں، رنگ و بو، مراد بہار کا موسم۔ ایک خزاں کا موسم ہوتا ہے، ایک بہار کا، تو اس کے لیے بہار کے موسم کے لیے شاعر نے لفظ جو لایا ہے وہ رنگ و بو۔ دوسرا ہے باد بہاراں، موسم بہار کی ہوا، باد یعنی ہوا۔ یقین تک دیکھا، مراد کائنات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیا۔ گما تک دیکھوں، شاعر چاہتا ہے کہ اپنے فکر و خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرے۔ دیکھیے دو لفظ ذہن میں رکھیے، یقین تک دیکھا یعنی کہ مراد کائنات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیا۔ گما تک دیکھوں، شاعر چاہتا ہے کہ اپنے فکر و خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرے۔ حسن کے سورنگ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے۔ دل کی دنیا، دل کی دنیا سے مراد ہے مراد فکر، خیال، جذبہ، احساس۔ چلیے اب جو ہے ہم لوگ حمد پڑھتے ہیں، اشعار کو دیکھیں گے اور جو ہے ایک ایک شعر کو جو ہے سمجھتے چلیں گے۔ شاعر جو ہے پہلے کہہ رہا ہے، دیکھیے رنگ و بو تک تجھے، آپ لوگ جو ہے کتاب، آپ لوگ جو ہے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں اور بغور سماعت کریں۔ رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں۔ دیکھیے شاعر جو ہے سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ رنگ و بو تک تجھے دیکھوں۔ رنگ و بو، باہر کا موسم جہاں پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کلیاں ہواؤں پر جو ہے، ہوا کے دوش پر جو ہے ہلتی رہتی ہیں، باہر کا موسم ہوتا ہے، ہر طرف ہریالی چھائی ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک، اور سے خزاں کا موسم بھی اچھا لگتا ہے جب پتے جھڑ کا موسم ہوتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ میں کہاں تک دیکھوں تیری قدرت کی نشانیاں اور تیری قدرت کی نشانیوں کے جلوے، کہاں تک دیکھوں میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں۔ ہر طرف تیرا جو ہے حسن نظر آتا ہے اور جو ہے تیری نشانیاں نظر آتی ہے۔ تو شاعر خدا سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری قدرت کی نشانیاں تیرے رنگوں میں، تیرے پھولوں میں، موسم بہار میں اور خزاں کے موسم میں کہاں کہاں دیکھوں۔ تیری کاریگری کے جلوے، تیرے حسن کے جلوے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ پھر شاعر جو اپنے ماحول کی طرف دیکھتا ہے، اپنے ماحول میں دیکھوں کہ ستاروں سے ادھر تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں، تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں۔ شاعر کہتا ہے اپنے ماحول میں دیکھوں یا ستاروں سے ادھر دیکھوں، زمین کی طرف دیکھتا ہوں، آسمانوں کی طرف دیکھتا ہوں، سورج، چاند، تارے، ستارے، آسمان، فلک پر رات کا نظارہ، کیا کیا دیکھوں۔ زمین پر دیکھتا ہوں تو پہاڑ، دریا، ندیاں، پیڑ، پودے، تو ہی تو، مجھے ہر طرف تو ہی نظر آتا ہے، تیری کاریگری نظر آتی ہے ہر شے میں، تیرا جلوہ نظر آتا ہے جہاں تک دیکھوں۔ دیکھیے شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حسن کو ہر جگہ جو ہے دیکھ رہا ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے اس کی جو ہے نگاہ دریا کی طرف جاتی ہے، موجے دریا کی قسم، دریا کے موج کی قسم، دریاؤں کی موجیں کبھی ساحل کو آ کے ٹکراتی ہے، کبھی اندر چلی جاتی ہے، مد و جزر، باد بہارا کی قسم، وہ جو ہے باد بہارا، بہار کے موسم کی ہوائیں، باد یعنی ہوائیں، باد بہارا، بہارا۔ دیکھیے یہاں جو ہے اس لفظ، ان دو الفاظ میں زیر اضافت کا استعمال کیا گیا ہے نا، باد بہاراں، بہار کے موسم کی ہوائیں، یہ جو ایک مارکس کے لیے آتا ہے، آپ لوگ اس پہ دھیان دیں۔
باد بہاراں کی قسم تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھوں. اس کی رفتار جو ہے، ہواؤں کی رفتار، موج کی تھپڑوں کی رفتار، آج تک، شاعر آگے کہتا ہے آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقین تک دیکھا. شاعر کہتا ہے کہ میں جو ہے اب تک دیکھا تھا یقین تک تجھے، یعنی کہ ہواؤں میں، صبح کی روشنی میں. اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گما تک دیکھوں. شاعر کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب تجھے گما کی حد تک دیکھوں. ساری چیزیں تو مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن اب جو میرے فکر و خیال میں جو باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اب وہاں تک دیکھوں جو مجھے نہیں دیکھا. اب میرے جو خیال، جو دل میں خیالات آ رہے، میں وہاں تک جو ہے تجھے جو ہے دیکھوں. اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گما تک دیکھوں. یقین تک تو دیکھ لیا جب پہاڑوں کو، دریاؤں کو، آسمانوں کو، سورج کو، تاروں کو، موج کو، ہواؤں کو. اب تمنا ہے کہ تجھے گما تک، دل میں جو فکر و خیال ہے وہاں تک دیکھوں، کیونکہ تیری قدرت کی حدوں کا کوئی گما نہیں ہے. صبح کا نور، دیکھیے شاعر آگے کہتا ہے صبح کا نور، شفق شام کی، ظلمت شب کی، میں تیرے حسن کے سورنگ کہاں تک دیکھوں. دیکھیے یہاں پر جو ہے شاعر نے، یہ صنعت تضاد کا شعر ہے نا. صبح شام، نور ظلمت، ضد والے الفاظ آئے، متضاد الفاظ. صبح کا نور، شام شفق کی، ظلمت شب کی. صبح شام، ظلمت نور، صنعت تضاد. جب شاعر اپنے کلام میں دو متضاد الفاظ لاتا ہے، دو ضد والے الفاظ لاتا ہے، تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں. یہ بھی ایک مارکس کے لیے آتا ہے. یا شعر پہچاننا ہوتا ہے کہ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، یا تعریف دی ہوئی تھی اور لکھنا ہوتا ہے کہ یہ تعریف کس صنعت کی. میں تیرے حسن کے سورنگ کہاں تک دیکھوں. سورنگ سے مراد ہے بہت زیادہ. میں تیرے حسن کہاں تک دیکھوں، کہ سورنگ کہاں تک دیکھوں. ہر طرف جو ہے مجھے تیری عظمت، تیرے جلوے، ہر طرف تیری قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں. کہاں کہاں؟ صبح کا نور، جب صبح ہوتی ہے تو نور، سورج کی کرنیں پڑتی ہے. اور شام ہوتی ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے تو شفق چھا جاتی ہے آسمان پر، پھر چاند نکلتا ہے. اور ظلمت شب، اور رات کی تاریکی میں آسمان پر تارے چمکتے ہیں. ظلمت میں، شب میں تیرے جلوے کہاں تک دیکھوں. آگے شاعر کہتا ہے دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں. اب میں جو ہے سب چیزوں کو دیکھ چکا، اب تیرا حکم جہاں تک ہے وہاں تک دیکھوں. تیرا حکم سے مراد جو ہے تیرا اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے ذرے ذرے پر چلتا ہے. ہر ذرے ذرے پر تیرا جو ہے حکم چلتا ہے. تیری کاریگری اور تیرا حسن جو ہے ہر طرف پھیلا ہوا ہے. تو میں تجھے اب وہاں تک دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تک تیرا حکم ہے. یعنی کہ ہر ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، یہاں تک کہ اگر پتہ بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے گرتا ہے. تو شاعر نے اسی بات کو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تعریف بیان کی ہے کہ تمام کام جو ہے، تمام امور جو ہے انجام کون دے رہا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. شاعر کہتا ہے کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ. کہاں تک میں دیکھوں؟ شاعر کو جو ہے ہر طرف خدا کی کاریگری نظر آتی ہے. شاعر کہتا ہے، دیکھیے آخر میں ایک اقرار کر رہا ہے، کیا؟ کیوں نہ قربان تصور ہوں میں آزاد، کیوں نہ قربان تصور ہوں میں آزاد کہ آج. یہاں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا، آزاد، جگنات آزاد. نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں. ٹھیک ہے نا، نور علی نور، قرآن کی آیت ہے، نور علی نور. کیوں نہ قربان تصور ہوں. شاعر جو یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہے کہ اس اللہ کی قدرت کے تصور پر قربان ہونا چاہتا ہے. اللہ کی قدرت کے تصور پر قربان. کیوں نہ ہوں میں اللہ کی قدرت کے تصور پر قربان، کیوں نہ ہوں. اللہ کی عظمت جو میرے دل میں، اس کے اوپر میں قربان ہو جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہر طرف تیرا ہی نور نظر آتا ہے. نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں. جہاں بھی دیکھتا ہوں میں تیرا ہی نور، تیرا ہی کاریگری، تیرا ہی حسن نظر آتا ہے. دیکھیے نا، ایک قرآن میں آیت آئی ہے سورہ کہف میں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے جائیں ختم نہیں ہوں گے.
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بنا دی جائے، سیاہی بنا دی جائے، تو بھی رب کی جو ہے باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح کا اور سمندر لایا جائے، اسے بھی روشنائی بنا دی جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہے ختم نہیں ہوں گی۔ اس کی کبریائی، اس کی بڑائی جو ہے ہم بیان نہیں کر سکتے، نہیں لکھ سکتے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کبریائی اور بڑائی کو جب ہم سوچتے ہیں تو ہماری جو ہے نگاہ ہر طرف جاتی ہے، تو اللہ کا یہ حسن جو ہے نظر آتا ہے۔ عزیز طلبہ، تو ابھی ہم نے جو ہے تمام اشعار کے معنی و مفہوم کو سمجھا، اس میں جو ہے صنعتائی تضاد اس کو ہم نے سمجھا، اس کی تعریف سمجھے، اور جو ہے حمد کی تعریف دیکھے ہم نے، نئے نئے الفاظ کے معنی دیکھے، اور جو ہے پھر اس کا ہم نے پورا خلاصہ بھی جو ہے دیکھا، تاکہ جو ہے اس نظم کی جو ہے ایک پیسیج آتا ہے شعر اقتباس، 6 مارکس پر مشتمل ہوتا ہے، تاکہ اگر ہم سوالات کے جوابات آسانی سے لکھ سکیں۔ ہم نے جو ہے اس کا پس منظر دیکھا کہ کس طرح سے جو شاعر سوچتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ تو ہم نے اس طرح سے پہلی حمد کا مطالعہ کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے یہ حمد جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور میں یہ التجا کرتا ہوں آپ سے کہ آپ جو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات اور اساتذہ کرام تک شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور جو ہے لائک کریں، تاکہ جو ہے یہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے اور جو بآسانی اس کو سمجھ سکے، اور طلبہ و طالبات بآسانی جوابات تحریر کر سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو شیئر کریں گے آگے، اور جو اس کے سبسکرائب کریں گے، تاکہ آپ کو آگے کی ویڈیو جو ہے فری میں ملیں۔ یہ بھی فری ہے، آگے کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو تمام جو ہے فری رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔